अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज परवीन कसौटी डिजिटल से। हमारी आज की मेहमान एक बहुत दिलचस्प शख्सियत की मालिक हैं, तो आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर अमारा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू। अच्छा, आपको हमने डॉक्टर अमारा कहा, लेकिन आप साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट? क्योंकि हम आम पब्लिक जो है इन दोनों में फ़र्क नहीं कर सकती। तो पहले तो ये बताइए कि आप क्या हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है? जैसे आपने ये पूछा कि मैं जो हूँ साइकोलॉजिस्ट हूँ या साइकेट्रिस्ट हूँ, मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं बाय प्रोफेशन जो है साइकोलॉजिस्ट हूँ। साइकेट्रिस्ट वो होता है जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है, और साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो आपके साथ काउंसलिंग और आपका बातों के साथ इलाज करता है। और साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट अगर मिलकर काम करें तो आप में जल्दी तब्दीली आ जाती है। सही। हमने ये देखा है कि हमारे माशरे में आम पब्लिक जो है मतलब बीमार होती है, कहीं भी दर्द हो तकलीफ़ हो तो फ़ौरन हम डॉक्टर के पास जाते हैं, गली गली में डॉक्टर बैठे हैं वहाँ पर जाते हैं। लेकिन एक अजीब सी बात है कि जब हमारे यहाँ स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस होती है, डिप्रेशन होता है, कोई जहनी तौर पर बीमार हो जाता है, तो वो साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाने से घबराते हैं। इसकी क्या वजह है? असल में वजह ये है कि हम अपनी सिर्फ जिस्मानी सेहत को सेहत समझते हैं, हम अपनी ज़हनी सेहत को समझते ही नहीं हैं कि आपका दारोर मदार जो आपके जिस्म का भी है वो भी आपके जहन पर है। कि मतलब आपको किस तरह आपका जहन आपके जिस्म को इफ़ेक्ट कर सकता है, आपका जिस्म आपके जहन को कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं कि लोगों को मालूमात नहीं है, लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि अगर आपका जिस्म बीमार हो रहा है तो हो सकता है कोई आपको जहनी दबाव हो या आपको कोई जहनी इशू हो जिसकी वजह से आपको जो है ऐसा कोई फीलिंग्स आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो जब बात नहीं करते तो लोगों को पता नहीं चलता कि मेरी जहनी सेहत में क्या मसाइल आ रहे हैं और मैं डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का क्यों शिकार हो रहा हूँ। क्योंकि अगर आप आजकल के दौर को देखें तो महंगाई हो गई, कुछ भी हो गया, कोविड-19 हो गया या डेंगू हो गया, वो आपके मेंटल हेल्थ को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे कोविड-19 आया था शुरू में, तो हमें यही डर रहता था कि अगर मैं बाहर जाऊँगा तो कहीं मुझे कोविड ना हो जाए। तो उसका इफ़ेक्ट आपके जिस्मानी सेहत पे था ही था, लेकिन आपकी जहनी सेहत को वो ज़्यादा कर रहा था क्योंकि आप उसी कश्मकश में थे कि कहीं मुझे ना हो जाए या मुझसे किसी और को ना हो जाए या मेरी फैमिली को ना हो जाए। तो ये है कि हम जहनी सेहत को समझते ही नहीं है कि जैसे हमारा जिस्म बीमार पड़ सकता है, हमारा जहन भी उसी तरह बीमार हो सकता है। और हमारा जहन जो है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जी। तो अगर हमारा जहन ही बीमार होगा तो वो बाकी जिस्म के जो फंक्शंस हैं उनको कैसे रन कर सकेगा? हाँ जी, उसको कैसे करेगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद हमारा एक स्टिग्मा है या एक टैबू आप कह लें कि लोग जाते हैं हमारे नफ्सियात के पास, अगर कोई जाए भी तो छुप छुपा कर बताता नहीं है। क्यों? कि उसे डर होता है कि लोग उसे पागल समझेंगे। जी। ऐसा क्यों है? ऐसा ये है कि हम लोग, क्योंकि बचपन से हमें आदत होती है लोगों को स्टिग्मा देने की या स्टिग्मेटाइज करने की या उसको लेबल करने की कि तुम्हें दिमागी कोई मसला है। या जैसे आप देखो बहुत छोटे लेवल पे अगर हम बात करें तो हम बचपन से एक दूसरे को लेबल कर रहे होते हैं कि तुम काली हो, तुम सफ़ेद हो, तुम मोटी हो, तुम पतली हो। कि मतलब ये हमारे अंदर एक आदत होती है नेचुरल कि हम दूसरे को लेबल करते हैं। तो ऐसा है कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम लोगों को पता है कि हमारे साथ ये स्टिग्मा एसोसिएटेड है कि हम पागलों का इलाज करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो इसी वजह से लोग इस चीज़ से डरते हैं कि कहीं कोई मुझे ये ना कह दे या मेरे रिश्तेदार ना कह दे या मुझसे लोग दूर ना हो जाए। क्योंकि हम ऐसे कल्चर में रहते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम किसी की दूरी को एक्सेप्ट करें या उसको बर्दाश्त करें। अगर आप देखें तो जब कोविड-19 आया था तो हमारे लिए सबसे मुश्किल ये था कि हम किसी के बिना 14 दिन कैसे रह सकते हैं। 14 डेज़ हमारे लिए वो जो था रहना मुश्किल था। तो उस वजह से हम चुप रहते थे कि मुझे कोविड-19 नहीं है, क्योंकि हमारे जहन में ये चीज़ है कि वो हमसे दूर ना हो जाए किसी वजह से। तो हम इस चीज़ के बारे में बात करने से डरते हैं कि यार मैंने अगर बताया कि मुझे कोई जहनी मसला है तो लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मेरी इससे पर्सनैलिटी इफ़ेक्ट होगी, मेरा काम इफ़ेक्ट होगा, मेरी फैमिली डिस्टर्ब होगी। तो उस वजह से वो चुप रहते हैं, और जब वो चुप रहते हैं तो उनमें सुसाइड की टेंडेंसीज आ जाती है, वो खुदकुशी की तरफ जाती है, क्योंकि वो बोल नहीं सक रहे होते ना, वो बोल नहीं पा रहे होते। तो उनमें फिर ये चीज़ें आती हैं कि इससे तो मर जाना ही अच्छा है। अपने एहसासात को वो दबा के रखते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन वो कंट्रोल करते हैं
کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا اوپر اسٹریس کس چیز ہوتا ہے؟ انوائرمنٹل پریشر ہوتا ہے کہ میں اس چیز کے بارے میں بولوں گا یا بات کروں گا تو میرے ساتھ والے کیا کہیں گے. اگر میں جیسے آپ کو ایک ایگزامپل دوں، جیسے میں آپ کو اگر بتاؤں کہ آج جو ہے میں افسردہ فیل کر رہی ہوں یا میں خفا ہوں، تو آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کیوں خفا ہو، اور اگر میں آپ کو اپنی پرابلم بتاؤں گی تو وہ پرابلم آپ کو پرابلم نہیں لگے گی، کیونکہ آپ کی جو ہے کوپنگ میکینزم ڈفرینٹ ہے اس چیز کو مطلب سمانے کا، میرا ڈفرینٹ ہے. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے سے جو ہے مختلف بنایا ہے. تو اس چیز میں آپ اس چیز کو کر سکتے ہو، اپنے اندر سما سکتے ہو، اپنا سکتے ہو، لیکن شاید وہ میں نہ کر سکتی ہوں. تو لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، تو وہ ایک دوسرے کا مذاق بناتے ہیں. تو اس مذاق کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں کہ ہم ایک ماہر نفسیات کے پاس نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے نزدیک پاگل جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے اگر آپ سائیکالوجی کے ایتھکس میں دیکھو تو ہم کبھی بھی کسی کو مریض بھی نہیں کہتے. ہم اپنے پیشنٹ کو پیشنٹ نہیں بولتے، ہم ان کو ان کی عزت نفس کا دھیان رکھتے ہوئے ہم ان کو کلائنٹ بولتے ہیں کہ یہ میرا کلائنٹ ہے. کلائنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے ڈفرینٹ ہونے کا ہم احساس نہ دلائیں کہ وہ بیمار ہے. تو اس کو ہم ایکسیپٹنس یہ کراتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو اور ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ پاگل ہو آپ یا وہ ہو. اصل میں یہ بات ایسی کہ یہ فلموں اور ڈراموں نے ان ورڈز کو بہت زیادہ جو ہے بڑھاوا دیا ہے. تو ہم کوئی بھی بات ہو تم کہتے ہیں یار یہ تو پاگل ہے، اس کا تو دماغ خراب ہے، اس کو تو پتہ نہیں کیا نفسیاتی مراض ہیں. اچھا، یہ آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ان میں ریشیو کس کی زیادہ ہے، میلز کی یا فیمیلز کی؟ ریشو دیکھا جائے تو ریشو دونوں کا برابر ہے. آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ان میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں یا غیر تعلیم یافتہ؟ پڑھے لکھے لوگ تو اس لیے نہیں آتے، ان کا تو یہ ایشو ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اتنے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں یا میں ایلیٹ کلاس ہوں یا اس طرح کو، تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ پاگل ہے، اس کے پاس تو پیسہ بھی ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، پھر بھی اس کو ایسا کیوں ہے. لیکن آپ اگر نفسیاتی بیماریوں کو دیکھیں تو وہ کسی کلاس میں نہیں ہوتی، وہ ہر کلاس میں ہے. چاہے آپ ایلیٹ کلاس کو، آپ اپر کلاس کو، آپ مڈل کلاس کو، آپ لوور کلاس کو، ہر کلاس کو کوئی نہ کوئی ایشو رہتا ہے. یا تو ٹائم کا ایشو ہوتا ہے کسی کو سٹریس کا ایشو ہوتا ہے، کسی کو پاورٹی کا ہے، غربت کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے، کوئی تعلیم کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے کہ بہت ایلیٹ کلاس آپ کے پاس آئے گی یا لوور کلاس آئے گی. ایلیٹ کلاس اس لیے نہیں آتی کہ ان کو اس چیز میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرے ریلیٹیوز کیا بولیں گے، میرے فرینڈس کیا بولیں گے کہ یار تم پاگل ہو کہ تم ایک ماہر نفسیات سے علاج کروا رہے ہو. اور آپ لوگ جو ہے اپنے پیشنٹس کی پرائیویسی کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ ہمارا پرائیویسی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے ایتھکس کو فالو کرتے ہیں. ہماری اپنی گائیڈ لائنس ہے کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو آپ اس کی تھیراپی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ انفارمیشن شاید وہ ریلیکٹنٹ ہو آپ کو بتانے کے لیے. جو وہ چیز بتانا چاہتا ہے وہ شاید یہ سوچ کے نہ بتائے کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچے گی. اس کا جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. تو ہم ہمیشہ کاؤنسلنگ یا سائیکو تھراپی جو ہے ان نون کی کرتے ہیں، جس کو نہ میں جانتی ہوں نہ وہ مجھے جانتا. یعنی آپ اپنی کسی رشتہ دار کی تھراپی نہیں کر سکتی. یہ ہمارے گائیڈ لائنس میں ہے کہ ہم نے اپنے کسی اس کی نہیں کرنی. تھرڈ پرسن اس کی کر سکتا ہے لیکن میں اس کو نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ شاید وہ جو اپنے راز بتانا چاہتے ہیں شاید میں اس چیز کو راز نہ رکھوں. کیونکہ تھراپسٹ اور ایک سائیکالوجسٹ، ایک کلینکل سائیکالوجسٹ اور آپ کے جو کلائنٹ ہے اس کا ریلیشن ایسا ہوتا ہے جو 1 to 1 ہوتا ہے. بس وہ جو 1 گھنٹے میں اس نے بات کی وہ بات وہاں پہ ختم ہوگی. آپ نے اپنے دل میں اس کا راز رکھ لیا. تو ظاہری بات ہے اگر میں کسی اپنے رشتہ دار میرے پاس آ رہا اور اس کی میرے ساتھ نہیں بنتی اور وہ مجھے اپنی کوئی ایسی انفارمیشن دے رہا ہے تو میرے لیے تو وہ چیز بڑی مزے کی ہوگی نا کہ ہاں کہ اس نے اپنے بارے میں مجھے بتایا ہے. اور پھر میں جا کے لوگوں کو ڈسکس کروں گی یار آپ کو پتہ ہے کہ اس کو یہ ایشو ہے. تو ہم اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ ہم ان نون کی کرتے ہیں. اچھا، یہ بدلتے وقت کے ساتھ لائف سٹائل چینج ہو گئے ہیں. پہلے ہمارا فیملی سسٹم ہوتا تھا، لوگ اکٹھے رہتے تھے، دادا دادی، نانا نانی، خالاؤں ماموں، ان کے ساتھ انٹریکشن رہتا تھا، چچا تایا کے ساتھ، ان کے ساتھ بہت آنا جانا ہوتا تھا. تو اب جو ہے وہ 1 یونٹ فیملی کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، یعنی میاں بیوی اور بچے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس لائف سٹائل میں کچھ ہماری نفسیاتی یہ جو پریشانیاں ہیں، ذہنی پریشانیاں، ان میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟
آپ دونوں طرف دیکھو تو دونوں ہی ایکسٹریم ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں میں ابھی جو ہے برداشت کی کمی ہو گئی ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. مطلب میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ میری دوست مجھ سے آگے کیوں جا رہی ہے، مطلب ہم نے وہ ایکسیپٹنس لیول جو ہے کم ہو گئی، ٹالرنس کم ہو گئی ہے. تو ٹالرنس جب کم ہو گئی ہے تو آپ کسی کو اپنے سے آگے جاتا ہوا جو ہے برداشت نہیں کرتے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو آج کل بروکن فیملیز کا ایشو ہے، یہی پرابلم ہے کہ ہمیں ٹالرنس نہیں ہے. جب آپ پہلے زمانے میں دیکھو تو وہ لوگ جوائنٹ فیملی کو زیادہ ترجیح دیتے تھے تو اور ان میں لو بھی ہوتا تھا. اگر ابھی ہم سیپریٹ بھی رہ رہے ہیں نا، اگر پیرنٹ کے ساتھ اپنے رہ رہے ہیں یا پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ہمیں وہ لو پھر بھی ڈیولپ نہیں ہوتا، اکیلے رہ کے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم میں جو ہوتی ہے وہ جیلسی، حسد اور نا برداشت کرنے کی ٹینڈنسیز رہتی ہیں. تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں رہنا، لیکن اکثر اوقات ہماری انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے جس وجہ سے آپ کو سپریشن کرنی پڑتی ہے، الگ ہونا پڑتا ہے، الگ ہو کے رہنا پڑتا ہے، تو جس وجہ سے جو ہے آپ کی افیکٹ ہوتی ہے لائف. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو پیرنٹس اکیلے رہتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، ان کا سب سے زیادہ جو ہے بہت ایشو ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ شیئرنگ والا کوئی نہیں ہوتا. جیسے میں خود اسپیچ تھراپسٹ بھی ہوں، تو ہمارے پاس بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں جن کی اسپیچ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کے پاس گھر میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پیرنٹ ورکنگ ہوتے ہیں، دونوں پیرنٹس ورکنگ ہوتے ہیں. وہ شام سے صبح تک بس ٹی وی کے ساتھ رہتا ہے یا اپنے ٹوائز کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کا سائیکولوجیکل ایشو بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا جو ہے اسپیچ ایشو بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، سوشل انٹریکشن کرنے میں نہیں ملتی نا. تو اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہے تو اس کے پاس کزنس بھی ہوں گے، اپنے چچا چچی بھی ہوں گے، تایا بھی ہوں گے، تو یہ چیزیں جو ہے افیکٹ کرتی ہیں. یہ ہمارا جو KPK ہے، یہاں پر مینٹل ہیلتھ پہ کتنا کام ہو رہا ہے سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطح پر؟ ابھی سرکار نے جو ہے انیشیٹو لے کے مینٹل ہیلتھ کو ایکسیپٹ کیا کہ مینٹل ہیلتھ بھی کوئی ایشو ہے. جیسے آپ کی جسم بیمار پڑ سکتا ہے، آپ کا ذہن بھی بیمار پڑ سکتا ہے. اور اسی سال جو ہے ہمارے رولز آف بزنس بنے ہیں مینٹل ہیلتھ کے ایکٹ پہ. 2017 میں مینٹل ہیلتھ ریگولیٹری ایکٹ پاس ہوا تھا، جس کے رولز آف بزنس ابھی بنائے گئے ہیں. اور اس رول کے تحت آپ کے ہر سرکاری اور غیر سرکاری اسکول، کالجز یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہوگی، وہاں پر ایک سائیکالوجسٹ تعینات ہوگا، تاکہ آپ کی جو آرگنائزیشنل ایشوز ہیں یا آپ کے سٹریس، انزائٹی سے سفر کر رہے ہیں، تو وہ آپ اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کروا سکتے ہیں. تو اٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ جو ہے مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. دوسرا اگر آپ لیں گے تو KP کا بہت اچھا سینٹ کا ہم اس سال جو ہے انہوں نے 2021 میں 9 ستمبر کو جو ہے سیوسائڈ کے اس کو ڈیکرمنلائز کیا. اس سے پہلے جب جو سیوسائڈ کمٹ کرتا تھا تو اس کو 5 لاکھ جرمانہ بھی ہوتا تھا اور 3 مہینے کی سزا بھی ہوتی تھی. اس سال سینٹ میں KP کی طرف سے اس چیز کو جو ہے سجیسٹ کیا گیا کہ انسٹیڈ آف اس کو جیل میں ڈالنے سے آپ اس کو ریہیب کرواؤ، ایک سائیکالوجسٹ کے پاس ڈالو. تو یہ بہت پازیٹیو انیشیٹوز ہیں جس کے اوپر جو ہے ابھی گورنمنٹ نے غور کیا کہ مینٹل ہیلتھ بھی کوئی ایشو ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے غیر سرکاری سطح پہ تو ظاہری بات ہے اس چیز پہ اوپر کام ہو رہا ہے. اس لیے کام ہو رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کی امپورٹنس کا، ان کو ایکسیپٹنس کا پتہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہیں مل کے مینٹل ہیلتھ. جیسے میں اپنی آرگنائزیشن رن کرتی ہوں تو میں مینٹل ہیلتھ کو انیشیٹ کرتی ہوں. میں سوسائڈ پریونشن ہیلپ لائن چلا رہی ہوں، جس کے اوپر ہم کال لے کر جو ہے ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ٹیلیفونک، فزیکل اور آن لائن، جیسے ہمارے کلائنٹ کے لیے فیزیبل ہوتا ہے. یہ ہم جو موویز دیکھتے ہیں اور اس میں ویسٹ کی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر کاؤنسلر لازمی ہوتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی ٹین موویز میں کہ وہ بچے جو ہے ان کو وہ کاؤنسلر بلاتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے. تو وہ اسکول لیول پر وہاں پر کاؤنسلر دستیاب ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ممکن ہو سکے گا؟ ہاں، ممکن ہو سکے گا. یہ جو مینٹل ہیلتھ ریگولیٹری ایکٹ 2017 میں پاس کیا گیا تھا، ابھی اس کے رولز آف بزنس بنے ہیں اور اس کو لاء ڈپارٹمنٹ نے وٹ بھی کر دیا، اس کو پاس بھی کر دیا، اپروو کر دیے. تو اسی کے تحت جو ہے آپ کے اسکول ہوں گے، کالجز ہوں گے، یونیورسٹیز ہوں گے، وہاں پہ سائیکالوجسٹ ہوں گے، کاؤنسلر ہوں گے، اسکول کاؤنسلر ہوں گے، کالج کاؤنسلر ہوں گے، یونیورسٹی پہ ہوں گے، آپ کے ساتھ آپ کے آرگنائزیشن میں سائیکالوجسٹ ہوں گے. تو دیٹ مینس کہ مطلب ایکسیپٹنس آ گئی ہے کہ آپ کے بچوں اور آپ کی جو یوتھ میں افیکٹ آ رہا ہے وہ مینٹل ہیلتھ افیکٹ زیادہ ہے. یہاں پر پشاور میں ہماری اطلاع کے مطابق کچھ ایسے نجی میڈیکل ادارے ہیں، کالجز ہیں، جہاں پر انہوں نے کاؤنسلرز کا انتظام کیا ہے، کیونکہ میڈیکل کی بہت ایک فل آف اسٹریس اسٹڈیز ہیں. تو اس میں وہ بچے نفسیاتی مسائل کا شکار
شکار ہوتے ہیں تو وہاں پر کاؤنسلنگ جاری ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا ایک وہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں بچپن سے ہمارے بس مائنڈ میں ڈال دیا جاتا ہے یا تو تم نے ڈاکٹر بننا ہے یا تو تم نے انجینئر بننا ہے, بس یہ دو فیلڈز جو ہے آپ کہتے ہو کہ بس آپ نے یہی بننا ہے. تو آپ اپنے بچے کو تو خود ہی جو ہے مینٹل ہیلتھ ایشو دے رہے ہو, کیونکہ اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے پڑھا نہیں تو میرے ابو امی کیا کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم نے صرف ڈاکٹر ہی بننا ہے, تم کیسے اس فیلڈ کو چوز کر سکتے ہو یا آپ کسی الگ فیلڈ کو جو ہے چوز کر سکتے ہو. تو آپ اپنے بچے کو تو خود ہی مینٹل ہیلتھ ایشوز میں ڈال رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ خود ہی لیبل کرتے ہو کہ آپ کالے ہو, آپ گورے ہو, آپ موٹے ہو, آپ پتلے ہو, آپ لمبے ہو, چھوٹے ہو, تو یہ تو آپ گھر سے اس کو وہ کر رہے ہوتے ہو. تو باہر سوسائٹی میں تو ظاہری بات ہے اس نے اس چیز کو جو ہے اس کے لیے یہ چیز بہت تھریٹننگ ہوتی ہے, کیونکہ جیسے کوئی اگر ہمارے پاس اسپیچ کے ایشو سے آ رہا ہے, ہماری نارمل پریکٹس ہے کہ جو رک رک کے بولتا ہے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. بالکل ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں نام رکھے جاتے ہیں, طوطلا اور عجیب غریب قسم کے ناموں سے پکارا جاتا ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, جلدی کرو, آلدو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ایشو ہے, ہم ویٹ نہیں کرتے, ہم ٹالریٹ نہیں کرتے, لیکن ہم اسے کہتے ہیں جلدی کرو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ آپ جو الفاظ بھی بول رہے ہو نا وہ بھی تو کسی کو مینٹل ہیلتھ ایشو نہیں دے رہا, کسی کی پرسنالٹی کو افیکٹ تو نہیں کر رہا, کسی کی عزت نفس کو تو نہیں آپ ڈس ہرٹ کر رہے یا اس کو ہرٹ کر رہے ہو. بیسیکلی یہ مسئلہ ہے رسپیکٹ کا, کہ آپ رسپیکٹ دیں دوسرے کو, رسپیکٹ دو, آپ میں ایمپتھی ہونی چاہیے نا, دوسرے میں ہمدردانہ آپ کا رویہ ہونا چاہیے, آپ اس کی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر سکو کہ اگر کوئی ایشو ہے تو ہو سکتا ہے وہ واقعی اسی ایشو سے ہو رہا ہو. اب ہر کوئی تو نہیں آپ کو ڈرامہ کر کے بتاتا یا آپ کی ایکٹنگ کر کے بتاتا, سم ٹائمس لوگوں کو واقعی ایشوز ہوتے ہیں. اور یہ جو نفسیاتی مسائل ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے مینٹل اس میں کچھ کیمیکل امبیلنسز ہوتا ہے, اس کی بیس پر ہو جاتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ میں کاؤنسلنگ اور میڈیکیشن ان دونوں میں سے زیادہ جو ہے اثر کون سی چیز کرتی ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں کچھ ڈس آرڈرز ایسے ہیں, کچھ نفسیاتی بیماریاں ایسی ہیں جن میں آپ کو میڈیسن لینا مسٹ ہوتا ہے, لیکن میں ایز اے ماہر نفسیات ہوتے ہوئے کبھی سجیسٹ نہیں کرتی کہ آپ میڈیکیشن پہ جاؤ, کیونکہ آپ کی ڈیپینڈنسی بڑھتی ہے. صحیح, آپ کے میڈیسنس پہ ڈیپینڈنسی بڑھتی ہے, آپ کی سلیپ اس پہ وہ ہوتی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے پہلے سائیکالوجسٹ کو سیکھ کر کے آپ اس کے ساتھ ڈسکشن کر لو تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ بھائی آپ کا مسئلہ یا آپ کا معاملہ جو ہے وہ میڈیسن والا ہے, تو وہ آپ کو خود گائیڈ کر دے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ یا ان کا جو ہے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, تو جب وہ کانسیپٹ نہیں ہے تو وہ ہو نہیں سکتا. تو اس چیز کو مطلب اویئرنیس کے تھرو بتانا چاہیے لوگوں کو. آپ کے ساتھ بڑی دلچسپ نشست رہی. آخری ایک چبھتا ہوا سوال کہ کیا آپ اپنی ٹریٹمنٹ خود بھی کرتی ہیں؟ نہیں, میں اپنی ٹریٹمنٹ خود نہیں کرتی. جو آپ لوگوں کا یا لوگوں کے غم ہوتے ہیں اس کو میں اپنے اندر رکھتی ہوں رازداری سے, اور پھر اپنی کاؤنسلنگ میں کسی اور سے کرواتی ہوں, کیونکہ آپ خود اپنی کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کا.